अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दिलचस्प भी, क्योंकि आज कुछ मिले हैं सरप्राइजेज। एक तो जनाब मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सरप्राइज़, जहां पर पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आ गया और फ़ैसला भी पीटीआई के हक़ में उस बेंच से आया है जहां से तवक्को नहीं की जा रही थी। इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे और फैसले के हवाले से भी अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज दो अहम केसेस की समाअत थी। एक तो शाखाना केस 2 के हवाले से और दूसरा अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से। इन दोनों केसेस में इमरान खान साहब को क्या रिलीफ मिला है या नहीं, इसके ऊपर भी आपको तफसील बताते हैं। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इमरान खान साहब की आज जो गुफ्तगू हुई है सहाफ़ियों के साथ हडियाला जेल में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ अहम सवालात के जवाब देते हुए कुछ उन्होंने इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी किए हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब उनके इंटरेस्टिंग कमेंट्स के ऊपर एक रिएक्शन भी आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल, जिन्होंने अभी चंद दिन पहले 3 सीटें पीटीआई की उठा के पीएमएलएन को दे दी थी और ये वो मामला था जिसमें रिकाउंटिंग करके ज़बरदस्ती मुस्तरद किए गए हुए वोट जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के, उसकी बुनियाद पर ये नशिस्तें पीएमएलएन को दे दी गई थी और ये बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल फ़ैसला था हर लिहाज से। मैंने इस पे डिटेल में आपको बताया था कि जब ट्रिब्यूनल्स बन जाते हैं तो उसके बाद आमतौर पर इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसले ख़ुद नहीं करता, ट्रिब्यूनल्स में ये फ़ैसले होते हैं, लेकिन इस मामले में ये मामला इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद ही निपटाया और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले के ख़िलाफ़, यानी इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला दिया, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और पीएमएलएन को वहाँ पर मुंह मांगा रिलीफ मिला और हमने देखा कि वो तीनों हलके जो थे वो उठा के पीएमएलएन को वापस दे दिए गए। तो एक जानिब हमने ये देखा, लेकिन उसी तर्ज का एक और मामला जब आज सामने आया इसी 2 रुकनी बेंच के, तो फैसला मुख्तलिफ आ गया। यहाँ पर अली गौहर बलोच साहब पीएमएलएन के रहनुमा थे, जिन्हें फॉर्म 47 के ऊपर कामयाब करार दिया गया था। उनकी इस जीत को चैलेंज किया था सादुल्ला ने, जो कि पीटीआई के उम्मीदवार थे और फॉर्म 45 के मुताबिक उनका ये मानना था कि वो जीते हुए हैं। फैसलाबाद NA 97 ये हल्का है और इस मामले को जब इलेक्शन कमीशन में अली गौहर बलोच लेके गए थे तो वहाँ पर अली गौहर बलोच को क्लियर करार दिया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला पीटीआई के हक़ में दिया और उसके बाद इस मामले को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो आज बेंच को देखते हुए सब ये सोच रहे थे कि शायद फ़ैसला पीएमएलएन के हक़ में आए, लेकिन आज सरप्राइज़ मिला और फ़ैसला जो था वो पीटीआई के हक़ में आया। अली गौहर बलोच साहब से ये नशिस्त ले ली गई और ये नशिस्त मिल गई है पीटीआई के उम्मीदवार सादुल्ला को और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ैसला है इस वजह से क्योंकि सब इस बात पर हैरान हुए कि इसकी वजह क्या हो सकती है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। पहली चीज़ तो ये कही जा रही है कि एक बैलेंसिंग एक्ट है शायद, और कोशिश ये की गई है कि चलो जी 3 नशिस्तें उन्हें दे दी गई हैं तो एक नशिस्त इधर दे के ये तासुर दिया जाए कि कोई बेंच फिक्सिंग नहीं है और मेरिट पर फैसले हो रहे हैं। देखिए, कुछ फैसले उनके हक़ में तो कुछ उनके हक़ में हो रहे हैं, तो इस तरह से कोई बैलेंस करने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी तक जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे थे उससे पहले तो हमें कोई ऐसा बैलेंसिंग एक्ट नज़र नहीं आया। बड़ी बेदर्दी के साथ मुस्तकिल तौर पर पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसले हम देखते चले आ रहे थे कुछ मखसूस जजेस के, और हत्ता कि फिर मखसूस नशिस्तों वाला जब फ़ैसला आया जिसमें एक बड़ा बेंच बना, ऑलमोस्ट फुल कोर्ट बनी, तो फिर कहीं जाके कोई फ़ैसला पीटीआई के हक़ में आया। लेकिन अदरवाइज़ तो हम जितने फ़ैसले देख रहे थे वो सब पीटीआई के अगेंस्ट आ रहे थे, तो वहाँ पर तो किसी ने नहीं ये सोचा कि कोई बैलेंसिंग एक्ट होना है। तो ये कोई बैलेंसिंग एक्ट है या नहीं, इसके अलावा कुछ ये भी खबरें हैं कि बेसिकली चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से भी अब लगता है कि मौजूदा निज़ाम जो है वो इतना मुतमिन नहीं है और उनके कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जिनके ऊपर एतराज़ किया गया है।
پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے حق میں جو فیصلے نہیں چاہتے تھے موجودہ نظام کے کرتا دھرتا، وہاں پر تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے ساتھ سیم پیج پر تھے اور ان کو راضی بازی بھی کیا، اور وہ خود بھی شاید وہی چاہتے ہوں گے. لیکن جہاں پر معاملہ آیا ہے کچھ دیگر کیسز کا، وہاں پر قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں آپ ڈائریکٹلی کہہ سکتے، لیکن اس سسٹم کے کچھ اور ایسے لوگ جن کو شاید قاضی صاحب نے آپ سمجھ لیجئے کہ راضی نہیں کیا یا ان کو انکمفرٹیبل کیا، جس کے بعد اب ہم نے 2-3 چیزیں ہوتی دیکھی ہیں قاضی صاحب کے اگینسٹ. ایک تو آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ جو مظاہرین آئے بڑی تعداد میں، اور جس طرح سے سپریم کورٹ پر آ کر انہوں نے باقاعدہ ایک دھاوا سا بولا اور اندر داخل ہو گئے، بڑی آگے تک گئے. تو یہ کیسے ہوا؟ سب اس بات پر سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ بغیر کسی اشارے کے ایسے کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو وہ بھی ایک لگ رہا تھا کہ قاضی صاحب کو میسج دیا گیا ہے، کوئی پریشر ان کے اوپر ڈالا گیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اب یہ ایکسٹینشنز کے لیے ووٹ پورے نہیں ہو پا رہے، تو اس چیز کے اوپر بھی ظاہر ہے تشویش ہے قاضی صاحب کو بھی اور سسٹم کو بھی. تو اس کے اندر بھی ایک آپس میں بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی ہے. کچھ اور بھی چیزیں ہیں، کچھ ہمارے ایک بڑے سینئر رپورٹر، بڑے اچھے رپورٹر ہیں زبیر علی خان، انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ جو منال کا فیصلہ آیا منال ریسٹورانٹ کے حوالے سے، اور پھر جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تعیناتی کے معاملے پر عالیہ نیلم صاحبہ کی تقرری تھی، یہ بھی کچھ ایسے فیصلے تھے جو کہ قاضی صاحب نے باقی سسٹم سے مشاورت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے طور پر کیے، یعنی کہ یعنی ان کی مرضی کے خلاف کہہ لیجئے کہ کیے، ان کے مشورے کے خلاف کیے. تو اس وجہ سے اب بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو قاضی صاحب کے لیے بہت گڈی نہیں ہیں، اور اس وجہ سے اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ سرپرائز جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی آ سکتے ہیں. بظاہر وہ جج صاحبان جو ہمیں ادروائز قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں سرپرائز کر سکتے ہیں. لیکن یہ تمام خبریں گردش ضرور کر رہی ہیں، لیکن میں پھر بھی کوئی یہ نہیں سمجھتی کہ بالکل ہمیں اب نظر آئے گا کہ جی ٹیبل ٹرن ہو گئے یا اس طرح. ابھی کچھ مرحلے باقی ہیں، اور قاضی صاحب بھی اپنی جگہ پوری لڑائی لڑیں گے اور آپ کو نظر بھی آئے گا وہ. اور دوسری طرف ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو باقی جج صاحبان ہیں ان کے سامنے بھی ایک کلیئر کٹ فیوچر ہے، اور ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہر فیصلے کا اثر کس طرح سے آ رہا ہے. تو ابھی لڑائی جاری ہے، کبھی پلڑا ادھر تو کبھی ادھر ہو رہا ہے. لیکن بہرحال اس سارے بیچ میں پی ٹی آئی کو یہ فائدہ ضرور پہنچ چکا ہے کہ انہیں ایک نشست ان کی بچ گئی ہے، جو کہ بظاہر انہی کی نشست تھی، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ علی گوہر بلوچ صاحب کو یہ نشست دی جا رہی تھی، لیکن اب ان کی یہ نشست جو ہے اس کو سیو کر لیا گیا. دوسری طرف انٹرسٹنگ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہا، جہاں پر آج 2 اہم کیسز تھے عمران خان صاحب سے متعلق، ان کی سماعت ہوئی. ایک تو جناب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کا جو دوسرا ایک اور کیس بنایا گیا اس کے حوالے سے سماعت تھی، اور اس معاملے کو نمٹا دیا گیا بیسیکلی. تو حالانکہ سلمان صفدر صاحب نے گرفتاری کا عدم قرار دینے کی درخواست کر رکھی تھی، کیونکہ دونوں عمران خان بھی اور بشرا بی بی صاحبہ بھی دونوں اس کیس میں گرفتار ہیں. لیکن آج یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ چونکہ اس کے اوپر ایک ریفرنس بھی دائر ہو چکا ہے، اور اب پہلے تو دونوں جسمانی ریمانڈ پہ تھے، اب دونوں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. تو پھر جج صاحبان نے یہ کہا ہے کہ چونکہ اب وہ جوڈیشل ہو چکے ہیں، اب ان کے پاس ضمانت کی درخواست دائر کرنے کا آ چکا ہے حق، تو اب وہ اس کو اختیار کرتے ہوئے اپنی ضمانت دائر کر سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے یہ والی جو درخواست تھی اس کو غیر مؤثر قرار دے دیا، اور کہا کہ اب جو معاملہ ہے وہ باقی جس طرح پہلے پروسیس ایک چلتا ہے اس کے تھرو اب آپ ضمانت اپلائی کریں اور پھر ان کو ضمانت مل سکتی ہے اس میں. تو یہ ایک جو معاملہ تھا اس کے اوپر یہ فیصلہ آیا. دوسرا جو معاملہ تھا وہ تھا القادر ٹرسٹ کیس میں، جو درخواست یہ کی گئی تھی کہ اس سے پہلے جب اپنی ہی نیب کی میٹنگ میں اس کو کلوز کر دیا گیا تھا، نیب کے اس کیس کو، القادر ٹرسٹ کیس کو، 190 ملین پاؤنڈ کیس کو، تو اس کا جو پورا ایک ریکارڈ ہے وہ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا تھا عمران خان صاحب کے وکلاء کو. میں نے اس کے اوپر چند دن پہلے بھی ولاگ میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اس سے پہلے یہ جو ایک انکوائری ہوئی تھی پرانے نیب چیئرمین کے انڈر، تو اس وقت ہی یہ طے کیا گیا تھا کہ اس میں کچھ خاطر خواہ شواہد نہیں ہے اور اس کو کلوز کر دیا گیا تھا. لیکن بعد میں جب نئے چیئرمین آئے تو دوبارہ سے یہ معاملہ کھولا گیا اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک کیس بنایا گیا. بعد میں عمران خان صاحب کے وکلاء نے جو نیب کی اپنی انکوائری تھی اس کی ایگزیکٹو جو بورڈ کی میٹنگ تھی اس کے حوالے سے جو پورا ریکارڈ تھا وہ مانگا تھا تاکہ اس کو اپنے حق میں استعمال کر سکیں، لیکن وہ ریکارڈ انہیں پرووائڈ نہیں کیا جا رہا تھا. تو اس معاملے کے اوپر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاص درخواست دائر کی گئی تھی.
تو اس حد تک تو ریلیف انہیں مل گیا کیونکہ آج نیب نے باقاعدہ اس کا جو سارا ریکارڈ تھا وہ فراہم کر دیا، تو یہ والی استدعا تو ان کی منظور ہو گئی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے جو ایک سٹے دیا تھا کہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہ دیں، وہ ویسے بھی بدھ تک یعنی آج تک کے لیے ہی فیصلہ تھا۔ اس وقت کافی لوگ اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے بتا رہے تھے کہ جب فیصلہ نہیں آ سکتا، میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا یہ ایک عارضی سا ریلیف ہے اور بدھ تک کے لیے انہوں نے صرف منع کیا ہے۔ تو جو ان کی مین اس میں استدعا تھی وہ پوری ہو چکی ہے، انہیں ریکارڈ مل چکا ہے، تو لہٰذا یہاں پر جج صاحبان نے جو اپنا پہلے والا سٹے تھا وہ ختم کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اب جیسے معمول کے مطابق اس کی کارروائی بڑھ رہی تھی اسی طرح سے بڑھائی جا سکتی ہے۔ اب اس کے اوپر دو آگے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، وہ یہ کہ ایک تو نقطہ اس کے اوپر یہ ہے کہ اب تیزی سے ٹرائل ہوگا اور فیصلہ سنا دیا جائے گا کیونکہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دوسرا جو اس کا نقطہ ہے، کچھ قانونی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اب نیب کا جو اپنا ریکارڈ ہے وہ سامنے آ چکا ہے جس میں اس کیس کو کلوز کر دیا گیا تھا، تو اب جو یہاں پر ٹرائل چل رہا ہے جیل کے اندر، اب پہلے اس نقطے کے اوپر معاملہ طے ہوگا۔ اب جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں وہ مرکزی اپیل کے بجائے اس حوالے سے پہلے درخواست کریں گے کہ پہلے اس کو طے کر لیا جائے کہ جب نیب نے ایک آلریڈی انکوائری کر کے کلوز کر دیا تھا معاملہ تو پھر اس کو دوبارہ کیسے کھولا جا سکتا ہے۔ تو اب پہلے اس کے اوپر فیصلہ ہوگا اور پھر جو اصل ٹرائل ہے اس کی طرف بات جائے گی، تو اس طرح اس میں تھوڑا سا وقت بھی لگتا ہے اور پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے اور اسی بنیاد کے اوپر کہ نیب کی اپنی انکوائری کیا تھی ویسے ہی کیس ختم ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوران نیب ترامیم کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ آ جائے جو کہ 3 مہینے سے پینڈنگ ہے اور ابھی تک سپریم کورٹ کی طرف سے اس کا فیصلہ جاری نہیں کیا گیا، تو اگر وہ شارٹ آرڈر بھی آ جاتا ہے اور وہ نیب ترامیم کے حق میں آ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی عمران خان صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ 2-3 چیزیں آپس میں اس طرح سے جڑ گئی ہیں کہ جس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس میں جو ایک تیزی ہمیں پہلے نظر آ رہی تھی وہ اب اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، اور القادر ٹرسٹ کیس میں آج بھی بغیر کوئی کارروائی کے سماعت ملتوی کر دی گئی۔ تو اب 2-3 چیزیں آ چکی ہیں سامنے، اگر اس دوران نیب ترامیم کا ہی فیصلہ آ گیا تو ہو سکتا ہے پھر آگے کیس بڑھانے یا سزا سنانے تک کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن مت بھولیے کہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ پس پردہ کیا چل رہا ہے اور اس کے بعد ہی آپ دیکھیں گے۔ ادروائز فیصلہ کچھ بھی ہو انکوائری کا، بے شک کلوز بھی کر دیا گیا ہو، بے شک جتنے مرضی اچھے آرگیومنٹس بھی ہوں، بے شک عمران خان صاحب نے اپنے حق میں گواہ بھی پیش کر دی ہوں، جب فیصلہ سنانا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کیس میں بھی کیسے سنایا گیا تھا اور اس سے پہلے بھی جو سزائیں سنائی گئی تھی اس میں تو کاروائیاں مکمل نہیں ہوئی تھی، ٹرائل کا پورا حق نہیں ملا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی فیصلے دبردوز کر کے بلڈوز کر کے سنا دیے گئے تھے۔ تو اگر سنانے پہ آئیں تو اس طرح بھی سنا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی یہ ممانعت نہیں ہے یا کوئی یہ اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے سارے ٹرائل کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ تو اس لیے یہ قانونی موشگافیاں ضرور ہیں، لیکن اصل چیز یہی رہے گی کہ پیچھے کیا معاملات جو ہیں کس طرح سے سیٹل ہو رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے آج امپورٹنٹ گفتگو کیا کی ہے ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے۔ انہوں نے آج بات کرتے ہوئے صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے آپ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچایا، انہوں نے آپ کے ساتھ رابطے میں تھے، آپ کے لیے انہوں نے بڑی ایسی کاروائیاں ڈالی ہیں۔ تو اس پر عمران خان صاحب تقریباً مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ ایک جرنیل جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کے پاس ایسے اختیارات نہیں ہوتے، وہ کسی کو کیا فائدہ پہنچائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید جب سے ریٹائر ہوئے ہیں ویسے بھی ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور وہ اگر ہوتا بھی کوئی رابطہ تو وہ ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتے تھے، ان کے پاس کیا اختیار رہ گیا تھا، جب جرنیل ریٹائر ہو گیا تو وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ اس بات کے اوپر تو صرف ہنسا ہی جا سکتا ہے، اس میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیں فائدہ پہنچایا۔ دوسرا جو انہوں نے ایک بات کی کہ جی ان کا لیکن ٹرائل ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ بیسکلی یہ سوال تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اس کے اوپر اپنا واضح موقف دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، جو بھی معاملہ ہے پتہ تو چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا دلچسپ عمران خان صاحب کا آج بیان تھا جس کے اوپر ایک رد عمل بھی آیا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا نام بھی اس میں آتا ہے فیض حمید صاحب کے ٹرائل کے دوران تو پھر آپ کے معاملے میں کیا ہوگا؟ تو عمران خان صاحب نے بالکل یہ کہا کہ میں اگر یہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے ٹرائل چلتا ہے، اگر مجھے اس میں لنک کیا جاتا ہے
تو میں پھر بھی یہی ڈیمانڈ کروں گا کہ میرا بھی ٹرائل اوپن ہی ہونا چاہیے. اگر مجھے ملٹری کورٹ میں یہ بند کمروں میں ٹرائل کریں گے تو اس کا کیا امیج جائے گا باہر؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک سابق وزیر اعظم کا آپ ملٹری ٹرائل کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کیسے کوئی یقین کرے گا؟ تو اگر آپ کو ٹرائل کرنا ہے، اگر واقعی آپ کے پاس زبردست ثبوت ہے تو پھر اوپن ٹرائل کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے. تو عمران خان صاحب ہمیشہ یہ اپنا موقف دہراتے ہیں، اور جو جیل ٹرائل ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی بار بار چیلنج بھی کی گئی ہیں کاروائیاں اسی وجہ سے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے جب 9 مئی کے حوالے سے گفتگو کی تو اس پہ بھی انہوں نے پھر یہی بات کی کہ جب ان سے کہا گیا کہ 9 مئی کے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید نے آپ کی حمایت کی یا اس طرح سے ساری سازش کے کردار بھی وہ بنے، تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا جو معاملہ تھا وہ تو ہمارے خلاف سازش تھی، اور یہ سازش اس وقت شروع ہوئی جب مجھے گرفتار کیا گیا، اور مجھے گرفتار کرنے کا حکم جس نے دیا بیسکلی اسی نے یہ سازش کی. پھر اس پہ صحافیوں نے سوال کیا کہ پھر آپ کو کس نے گرفتار کرنے کا حکم دیا؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے رینجرز نے گرفتار کیا، تو جو رینجرز کو کنٹرول کرتا ہے اسی نے مجھے گرفتار کرنے کا حکم دیا. اس پر صحافیوں نے پوچھا کہ پھر رینجرز کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ تو عمران خان صاحب نے صحافیوں کو جواب بھی دیا کہ وہ سپر کنگ کنٹرول کرتا ہے. اور پھر صحافی سے سوال بھی کیا کہ آپ کے خیال سے کون رینجر کو کنٹرول کرتا ہے؟ تو اس کے اوپر صحافیوں نے کہا کہ اس کو تو وزارت داخلہ کنٹرول کرتی ہے. تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سابق وزیر اعظم رہ چکا ہوں اور ایک دفعہ مجھے بھی رینجرز کی ضرورت پڑی تھی، مجھے پتہ ہے کہ رینجرز کو کون کنٹرول کرتا ہے. تو پھر اس طرح یہ ایک دلچسپ سی گفتگو ہوئی، لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ CCTV فوٹیج سامنے لے کے آئیں، یہ کس طرح سے یہ گرفتاری کیوں ہوئی، کس کے حکم پر ہوئی، جس کے بعد یہ آگے سارا ریاکشن آیا اور پھر یہ ساری چیزیں اس طریقے سے سامنے آئی 9 مئی کی. تو عمران خان صاحب اس سارے حوالے سے وہی تقریباً بات کر رہے تھے جو انہوں نے پہلے بھی کی ہے، اور بڑا انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ اگر میں نے بھی بغاوت کی ہے تو پھر مجھے بھی آپ اوپن ٹرائل کریں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے اوپر بغاوت کا بھی الزام ہے تو تب بھی مجھے اوپن ٹرائل کریں. تو یہ خان صاحب نے آج بڑی دلچسپ گفتگو کی جس کے اوپر ایک مبینہ قسم کا ریاکشن بھی آ چکا ہے، اور سیکیورٹی ذرائع سے ٹی وی چینلز یہ خبریں چلا رہے ہیں. اب یہ سیکیورٹی ذرائع کون سے ہیں یہ کوئی ڈسکلوز تو نہیں کرا، لیکن سیکیورٹی ذرائع کے توسط سے یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کون ہوتا ہے یہ طے کرنے والا کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل اوپن ہونا ہے یا کورٹ مارشل کلوز ہونا ہے، یہ عمران خان کون ہوتے ہیں طے کرنے والے. تو یہ ایک بڑا ایک غصے والا رد عمل لگ رہا ہے کہ جو آیا ہے کہ بھائی آپ کیسے یہ ڈیسائیڈ کریں گے. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا اس رد عمل میں کہ اگر آپ کا ٹرائل ہوا تو وہ اوپن ہی ہوگا، فکر نہ کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ آپ نے کیا 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 اور آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں. تو یہ بڑا ٹانٹنگ قسم کا بھی رد عمل آپ ساتھ میں دیتے ہوئے یہ بھی کلیئر کر دیا گیا کہ اگر خان کا ٹرائل ہوا تو وہ اوپن ہی ہوگا. تو سیکیورٹی ذرائع سے یہ جو خبر ہے اس سے ایک تو موڈ بھی پتہ چلتا ہے اگر تو یہ سچ ہے، کیونکہ اس کا کوئی اب وہ ذمہ داری لے تو پھر پتہ چلے کہ کیا بات ہے. لیکن ابھی چونکہ یہ مبینہ سیکیورٹی ذرائع سے خبریں آئی ہیں، رد عمل آیا ہے، تو اس کے اوپر ایک تو موڈ پتہ چل رہا ہے کہ جی بڑا اپنے طرف سے تو جس کو کہتے ہیں کہ ایروگینس دکھائی گئی ہے کہ بھئی آپ کون ہیں. اور دوسرا یہ بھی اچھا مزے کی بات یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ جی میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ فیض حمید کا سوال تھا، اور سوال کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہر کسی کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، فیض حمید کا بھی ٹرائل اوپن ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر اس طرح کا رد عمل آنا جو ہے وہ ہے ایک ایروگنس ہمیں نظر آ رہی ہے. اور پھر دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کافی دنوں سے، اس کے اوپر مختلف ریاکشنز بھی آ رہے ہیں. وزراء کہہ رہے ہیں کہ بالکل عمران خان کا بھی ملٹری ٹرائل کی طرف معاملہ جا سکتا ہے اگر فیض حمید صاحب کا اس چیز سے لنک ثابت ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف کچھ ایسی آوازیں بھی ہیں کہ شاید اس حد تک بات نہ لے جائی جائے، کیونکہ اس سے تو پھر ثابت ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب تو پہلے ہی مختلف آرٹیکلز میں اپنی گفتگو میں بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے. انہوں نے تو باقاعدہ نام لے لے کے اپنے مختلف انٹرنیشنل آرٹیکلز میں یہ بات لکھی ہے. تو اگر آپ ان کا ملٹری ٹرائل کریں گے تو آپ انہی کی بات کو سچ ثابت کر دیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ بالکل عمران خان اگر یہ باتیں کر رہا تھا کہ ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ملٹری کر رہی ہے تو پھر وہ تو ثابت ہو جائے گا. تو اس چیز کو تقویت ملے گی، لیکن اس سے ادارے کا تاثر جو ہے وہ کمزور ہوگا. یہ میں سن رہی تھی بہت سے سینئر صحافی بھی اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ اس بات کے امکانات کم ہیں، اور شاید اگر ایسی کوئی
चीज़ हुई तो इसका रिएक्शन सिर्फ ये नहीं कि अंदरून मुल्क आएगा अगर उन्हें मिलिट्री तहवील में दिया जाता है, बल्कि इसका इंटरनेशनली भी बहुत प्रेशर आएगा। इसीलिए अभी तक इस चीज़ के ऊपर हतमी कोई फ़ैसला नहीं हो सका कि इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा या नहीं। लेकिन ये बातें वज़रा के थ्रू ज़रूर अपनी, अब वज़रा की ख्वाहिशात हैं या ये उनका ख़याल है या ख़बरें हैं, लेकिन जो भी है, लेकिन ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से वज़रा इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कुछ सहाफ़ी ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि बेसिकली ये नवाज़ शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हुआ जाए और उनको किसी भी तरह बहरहाल सारे मंजर से हटाया जाए। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि बस अब वो खुडे लाइन लगें, चाहे उन्हें उम्र कैद सज़ा सुनाई जाए, वो किसी बैरक में पड़े रहें, लेकिन अब दोबारा उनका रिवाइवल ना हो। तो इसलिए इमरान खान साहब को किसी भी तरह एक साइड लाइन करने के लिए, जो कि इन अदालतों में तो मुश्किल नज़र आ रहा है, तो ये ऑप्शन बहरहाल एक इसके ऊपर बार बार जोर दिया जा रहा है उनके सियासी मुखालफिन की तरफ से। लेकिन क्या इसका बोझ उठाने के लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तैयार होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस बारे में अभी ज़ाहिर है जब जनरल फैज़ हमीद साहब का जो मामला है वो ज़्यादा आगे चलेगा पड़ेगा तो पता चलेगा कि वो किस हद तक इस मामले में तैयार होते हैं। क्या वो वाकई कोई वादा माफ़ गवाह टाइप बनना जा रहे हैं ऐसा करने के लिए उन्हें क्या ज़रूरत पेश आएगी, उससे उन्हें क्या मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है, लेकिन ये आने वाले चंद दिनों में सारी चीज़ें आपको बाकायदा यूँ कह लें कि पर्दे हटते हुए नज़र आते हुए और क्लियर होती भी चीज़ें ये नज़र आएंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।